एपिसोड 24। चांदबानो ने सुर्ख बनारसी चूड़ीदार पजामे पर खूब घेरदार सफेद फ्रॉक पहनी हुई थी। फ्रॉक के दामन, आस्तीनों और गले पर सुर्ख मोतियों और सुनहरी कलाबत्तू का काम बना था। मेकअप आर्टिस्ट ने लिबास के रंग के हिसाब से उसका शौक मेकअप किया था और शौक चमकती सुर्ख लिपस्टिक में उसके भरे भरे होठ नुमाया थे। लिबास की मुनासिबत से उसे जेवर भी पहनाया गया था। मेकअप आर्टिस्ट ने उसे बहुत दिल लगा के तैयार किया था। हर जाविये से उसकी तैयारी को जांचने के बाद सबसे आखिर में उसने चांदबानो के सर पर सुर्ख रंग का सुनहरी काम से झिलमिलाता दुपट्टा टिकाया। फिर वो बोला, अब खड़ी होकर खुद को आईने में देखो। अधेड़ उम्र मेकअप आर्टिस्ट ने उसे कद्दे आदम आईने के सामने खड़ा कर दिया। उसके कहने पर चांदबानो ने जरा की जरा आईने की तरफ देखा और नजरें वापस फेर ली। उसे अपने हुस्न से आगाही थी, लेकिन उसके लिए ये बेतहाशा हुस्न इसलिए अहमियत नहीं रखता था कि वो उसके जरिए अपने मन की मुराद पाने की उम्मीद नहीं रखती थी। मैं कुर्बान जाऊं, ये मेरी चांदबानो है। अल्लाह, अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, कितनी हसीन लग रही है। जाओ मियां, जाकर प्रोड्यूसर साहब से बोलो कि कोई बकरा वगैरह मंगवाएं बेबी का सदका देने के लिए। जमरुद बाई जो किसी काम से थोड़ी देर के लिए मेकअप रूम से बाहर गई थी, उसी वक्त वापस आई और चांदबानो को देखकर सदकी वारी जाने लगी। हकीकत भी यही थी कि चांदबानो मामूल से कई गुना बढ़कर खूबसूरत लग रही थी। बाई जी, फिर मानती है ना हमारे फन को? मेकअप आर्टिस्ट ने बेसाख्ता तबसरे को सुनकर फख्र से कहा, कमाल तो हमारा है जो हमने ऐसा नायाब हीरा आपके हवाले किया। हीरा जितना भी नायाब हो, उसको तराशने वाले हाथों को उतना ही माहिर होना चाहिए बाई जी। नायाब हीरा अगर किसी अनाड़ी जोहरी के हाथ लग जाए ना, तो उसकी कदर कीमत बढ़ने के बजाय घट जाती है। ऐसे नायाब हीरे को तराशना हर एक के बस की बात नहीं होती। शायद आप ठीक कह रहे हैं। जमरुद ने बात को ज्यादा तूल ला दी और दीवार गिर घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, शॉट शुरू होने ही वाला होगा, तुम रेडी तो हो ना बेबी? चांदबानो ने फकत इस बात में सर को जुम्बिश देकर उसके सवाल का जवाब दिया। उसे मालूम था कि उसके फिल्मी नगरी में कदम रखने पर जमरुद बाई कितनी खुश है। उसका तो ये बरसों पुराना सपना था जिसकी ताबीर हाथ में आने पर वो हवाओं में उड़ रही थी। उन्हें फिल्म स्टूडियो लाने के लिए अनिल कुमार रोजाना गाड़ी भिजवाता था। वो गाड़ी आने से बहुत पहले खुद भी जाग जाती और चांदबानो को भी जगा देती थी कि कहीं देर न हो जाए और अनिल कुमार को शिकायत हो। खुद वो उसकी हिफाजत के लिए साथ ही आती थी। अनिल कुमार ने कहा भी था कि वो अपने धंधे का नुकसान न करे और कोठे पर बैठकर अपना कारोबार चलाती रहे। चांदबानो का ख्याल वो अपनी जिम्मेदारी पर रखेगा, लेकिन उसे ये बात मंजूर न थी। वो अपने दुरे नायाब को बगैर चौकीदारी के हरगिज भी तनहा नहीं छोड़ सकती थी कि उसे इल्म था हर तरफ चोर और लुटेरे घूम रहे हैं, कोई किसी भी वक्त हाथ दिखा सकता है। उसके ना मानने पर अनिल ने ज्यादा जोर भी नहीं दिया कि ये तो फिल्मी दुनिया की रीत है कि यहाँ आने वाली लड़कियों के सरपरस्त उन पर कड़ी निगरानी रखते थे कि कहीं कोई उनकी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को उड़ाकर ना ले जाए। मिस चांदनी, आपका शॉट है। स्पॉट बॉय ने ड्रेसिंग रूम में झांककर चांदबानो को इत्तला दी। अनिल कुमार के मुताबिक चांदबानो जरा गैर फिल्मी सा नाम था, इसलिए उसने उसके नाम को जरा सा तब्दील कर दिया था। इससे कबल चांदबानो के लिए कोई और नाम भी तजवीज किया गया था, लेकिन फिर चांदनी पर दोनों तरफ के लोगों का इत्तेफाक हो गया और अब सब वहां उसे यही कहकर पुकारते थे, तुम चलो, हम आते हैं। पैगाम का जवाब जमरुद बाई ने दिया और फिर चांदबानो की तरफ देखा। उसने सर को इस बात में जुम्बिश देकर अपने तैयार होने का इशारा दिया और फिर जमरुद के पीछे चल पड़ी। चलने से उसके पैरों में पड़ी सुनहरी पाजेब के घुंघरू बज उठे थे। जमरुद के पीछे चलती वो सेट पर पहुंची तो अमले को हिदायत देता अनिल कुमार उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और अपनी जगह साकित रह गया। इतने मुकम्मल हुस्न ने उसे सहरज़दा कर दिया था। क्या देख रहे अनिल जी, ये अपनी चांदनी बेबी है। जमरुद को उसकी हालत ने महसूस किया। ये तो सचमुच की चांदनी है बाई जी। इसकी चकाचौंध के आगे तो सेट पर लगी लाइटें फीकी पड़ गई हैं। जमरुद खिलखिलाकर हंस दी, अलबत्ता चांदबानो ने किसी रद्द-ए-अमल का मुजाहरा नहीं किया। वो नजरें झुकाए गुमसुम से खड़ी रही। अरे, ये अपनी चांदनी इतनी उदास क्यों है? अनिल कुमार ने फौरन उसकी अदम दिलचस्पी को महसूस किया। ये तो है खामोश तबीयत की, खुलकर बहुत कम हंसती है। अच्छा ही करती है, जिसकी उदासी ऐसी मन में खप जाने वाली है, वो खिलखिलाकर हंसेगी ना तो दीवानों का तो कत्लेआम हो जाएगा। शॉट रेडी है सर। उसके असिस्टेंट ने इत्तला दी तो वो संजीदा हुआ और चांदबानो को सीन के मुतालिक मुख्तसर ब्रीफिंग देने लगा। स्क्रिप्ट वगैरह तो पहले उसे देकर रिहर्सल करवाई जा चुकी थी। चांदबानो की सूरत में अपनी इस ताजा दरियाफ्त पर वो बहुत खुश था। कोठों से उठकर लड़कियों का फिल्मी लाइन में आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन चांदबानो जैसा तराशा व हीरा मिलना खुशकिस्मती थी। उसका लबो लहजा दिलनशीन था और वो बम्बई की आम तवाइफों की तरह खड़ी बोली नहीं बोलती थी, बल्कि वो तो इतनी बातहजीब थी कि उस पर लखनऊ की नवाबजादी का गुमान होता था। रक्स और मौसीकी पर उबूर तो चलो बहुत सी तवाइफों को होता है, लेकिन वो हर फाशना भी थी।
اپنے لیے لکھے گئے مکالمے نہ صرف بالکل صحیح تلفظ سے ادا کرنا جانتی تھی بلکہ ان کے مفہوم کو بھی روح کے ساتھ سمجھتی تھی، اس لیے اس کی ادائیگی بہترین تھی۔ انل کمار نے اب تک اس کے ساتھ ایک دو مناظر ہی فلمائے تھے، لیکن اس کی صلاحیتوں کو اچھی طرح بھانپ گیا تھا۔ اس نے اپنی فلم کے لیے جو کہانی منتخب کی تھی وہ بڑی اچھوتی سی تھی۔ چاند بانو کو جدید دور کی ایک ایسی لڑکی دکھایا گیا تھا جو پچھلے جنم میں مغل شہزادی رہی تھی اور اپنے موجودہ جنم میں بار بار وہ ایسے خواب دیکھتی تھی جس میں اس کے پچھلے جنم کی باتیں سامنے آتی تھیں۔ انل کمار نے اس کے پہلے جو 2 مناظر فلمائے تھے ان میں اس نے موجودہ جنم کی کالج گرل کا کردار ادا کیا تھا، جبکہ آج اسے پچھلے جنم والی شہزادی کا منظر شوٹ کرنا تھا، اس لیے تیاری بہت خاص تھی۔ عکس بندی شروع ہوئی تو مغل شہزادی کے عالی شان کمرے کے سیٹ میں وہ انگوٹھی میں نگینے کی طرح فٹ بیٹھ گئی، ایک ایسی شہزادی جس کا شوہر شادی کی پہلی رات ہی ہنگامی وجوہات کی بنا پر اسے چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ شاہی خاندان کے وقار کی خاطر شہزادی نے اس صورتحال پر لب سی لیے تھے، لیکن اپنے محبوب سے عین ملن کی گھڑی میں جدائی پر وہ جس طرح کرب کا شکار تھی، اس کا ہر تاثر اس کی آنکھوں میں تحریر تھا۔ کمرے کے دریچے میں کھڑی شہزادی رخصت ہوتے ہوئے محبوب کو افسردہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی آنکھوں میں افسردگی اور غم کے یہ تاثرات سجانے کے لیے چاند بانو کو اداکاری نہیں کرنی پڑی تھی، یہ سب تو یوں ہی اس کی آنکھوں میں لکھا تھا۔ شاندار سین شوٹ ہو گیا تو انل کمار نے اسے داد دی۔ اس کے بعد اس کا دوسرا سین بھی اسی سیٹ اور اسی لباس میں تھا۔ یہ سین شہزادے کی ماں کے ساتھ تھا۔ اس کی عکس بندی بھی کامیابی کے ساتھ ہو گئی۔ اس کے بعد انل کمار نے زمرد بائی اور چاند بانو کو اپنے ساتھ اپنے دفتر میں آنے کو کہا۔ ہم پہلے لباس وغیرہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ چاند بانو اپنی سج دھج سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ ابھی رہنے دو، مجھے کہیں باہر جانا ہے، اس لیے تمہارے چینج کرنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ انل کمار نے بہانہ بنایا، وہ چاند بانو کو اسی روپ میں اپنے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اسے چینج نہیں کرنے دے رہا تھا۔ چاند بانو نے بے بسی سے زمرد کی طرف دیکھا اور اس کے اشارے پر انل کمار کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ ٹھنڈی بوتلیں لے کر آؤ چھوٹے۔ انل نے آواز لگا کر اسپاٹ بوائے سے کہا اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر اپنے دفتر کی طرف چلا گیا۔ اپنی مخصوص کرسی سنبھال کر اس نے ان دونوں کو سامنے والی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی نظریں چاند بانو کو الجھن میں مبتلا کر رہی تھیں۔ چند لمحوں کے جائزے کے بعد انل کمار نے گہری سانس لی اور زمرد کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے آپ کو ایک آفر کی تھی بھائی جی، کیا ہوا اس کا؟ غور کیا آپ نے اس پر؟ کیسی آفر؟ وہی ہیروئن کے ماں کے رول کی آفر۔ سچ کہتا ہوں بھائی جی، آپ اس رول کے لیے بالکل پرفیکٹ ہیں۔ اس کا تو ہم نے آپ کو جواب دے دیا تھا انل جی، ہمیں فلموں میں کام کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس آپ ہماری چاند بانو کو بڑی ہیروئن بنا دیجئے۔ اس کی تو آپ چنتا ہی مت کریں، چاند بانو کو ہندوستان کی سب سے بڑی ابھینیتری نہ بنائے نا تو میرا نام بدل دیجیے گا، لیکن آپ خود تو کام کرنے کی حامی بھریں۔ اس بات کو جانے دیجیے انل جی، ہم ریٹائرڈ لوگ ہیں، اب کوئی کام کرنے کا من نہیں کرتا، بس ان بچوں کی سرپرستی کر لیتے ہیں، وہی بہت ہے۔ سرپرستی تو نہیں، چوکیداری کرتی ہو تم چالاک عورت۔ انل نے تب کر دل میں سوچا، لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹی سجائے رکھی اور خوشامدی لہجے میں کہا، آپ نے تو بڑی جلدی بائی جی ریٹائرمنٹ لینے کی کر لی، ابھی کہاں آپ کا شباب ڈھلا ہے؟ یہ تو آپ کی نظر کا کمال ہے، ورنہ وہ پہلے سی بات کہا۔ چاند بانو بیزار سی بیٹھی تھی۔ زمرد نے اس کی بیزاری کو بھانپ لیا اور اسپاٹ بوائے کی لائی ہوئی ٹھنڈی بوتل کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے موضوع کو بدلا۔ آپ نے بتایا نہیں انل جی کہ کس مقصد کی خاطر ہمیں یہاں لائے تھے؟ باتوں باتوں میں آپ کا خاصا وقت ضائع ہو گیا ہے، آپ کو تو کہیں جانے کی جلدی تھی نا؟ او یس، میں آپ لوگوں کو یہ اطلاع دینا چاہتا تھا کہ فلم کے کچھ مناظر اور گانے کسی خوبصورت ہل اسٹیشن پر فلمانے کا پروگرام ہے، اور ظاہر ہے چاندنی کو فلمی یونٹ کے ساتھ جانا ہوگا، تو یہ تیار ہے؟ اچھی بات ہے، ہم تیاری کر لیں گے، آپ بس یہ بتا دیں کہ کتنے دن بعد جانے کا پروگرام ہے اور کتنا عرصہ وہاں قیام رہے گا۔ 15 دن بعد نکلنا ہے اور تقریباً 15 سے 20 منٹ کا اسٹے رہے گا۔ شیڈیول تو ہم نے 15 دن کا ہی بنایا ہے، لیکن مختلف مسائل کی وجہ سے اکثر آؤٹ ڈور شوٹنگ میں طے شدہ شیڈیول سے ہٹ کر بھی سمے لگ جاتا ہے، تو بس پھر جس دن بھی آپ کا ڈرائیور فارغ ہو ہمیں اطلاع کر دیجیے گا، وہ ہمیں ضرورت کے مطابق خریداری کروا لائے گا۔ ظاہر ہے پہاڑوں پر یہاں بمبئی میں پہنے جانے والے کپڑے اور جوتے تو مناسب نہیں رہیں گے، اس کے لیے نیا سامان تو لینا ہی پڑے گا۔ زمرد نے فوراً مطالبہ کر ڈالا، جی ٹھیک ہے۔ انل نے جواب تو دے دیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے اس نے کوئی کڑوی گولی چبا لی ہو۔ زمرد اس کے تاثرات کو نظر انداز کر گئی اور مؤدبانہ لہجے میں بولی، بڑے کھلے دل کے ہیں آپ ماشاءاللہ، چاند بانو کی تو قسمت اچھی ہے کہ پہلی فلم آپ جیسے شخص کے ساتھ مل گئی اسے، لیکن آپ بھی کم خوش قسمت نہیں ہیں۔ دیکھیے گا جب ہماری چاند بانو فلمی پردے پر جلوہ گر ہوگی نا تو تجوریاں بھر جائیں گی آپ کی۔ انل کمار کے حامی بھر لینے پر زمرد نے اس کی تعریف کی، لیکن ساتھ ہی خود کو بھی گرنے نہ دیا اور انل کمار کو جتا دیا کہ تمہارے ہاتھ جوہر نایاب آ گیا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ قیمت تو ادا کرنی ہی پڑے گی،
चनाचा अगर वो शॉपिंग करवाएगा भी तो उन पर कोई एहसान नहीं करेगा। बजाय मुस्कुराकर सब सुनता अनिल कुमार अपने दिल में सोच रहा था, तिजोरियां मेरी नहीं, भाटिया सेठ की भरेंगी, क्योंकि पैसा तो सारा उसी ने लगाया है। मेरे हिस्से में तो बस चंद फीसद का मुनाफा ही आएगा। रही दिल के बड़े होने की बात, तो तुम्हारी खरीदारी का बिल कौन सा मेरी जेब से जाएगा, वो भी सेठ ही भरेगा। आखिर उसने कहा था ना कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखा जाए, तो इस ख्यालदारी का बिल भी उसे अदा करना होगा। हम शूटिंग के लिए कौन सा हिल स्टेशन जाएंगे अनिल जी? चांदबानो ने अचानक सवाल किया। उसने अपने सामने रखी ठंडी बोतल को हाथ तक नहीं लगाया था। वो तो बस हिल स्टेशन के लफ्ज पर चौंक गई थी। तुम कहाँ जाना चाहती हो? उसकी दिलचस्पी को महसूस करके अनिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिमला, उसने बेसाख्ता कहा। हिल स्टेशन का जिक्र सुनते उसे ख्याल आया था कि फारूक शिमला गया हुआ है, और क्या ही अच्छा हो कि फिल्मी यूनिट भी शिमला पहुंच जाए तो मुलाकात की कोई सबील निकल आएगी। तो खुश हो जाओ, हम शिमला ही जा रहे हैं, अनिल ने बताया तो उसका चेहरा खिल उठा। उसमें आने वाली इस तब्दीली को अनिल कुमार ने बहुत अच्छी तरह महसूस किया। लगता है शिमला में कुछ खास है, जो हमारी उदास हीरोइन के लबों पर मुस्कुराहट आ गई है। नहीं नहीं, वो तो बस हमने शिमला की खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, इसलिए वहां जाने का सुनकर खुशी हुई है। अच्छा, जैसे सही, पर तुम खुश तो हुई। अच्छा अनिल जी, अब हमको इजाजत दीजिए, काम की बात तो हो गई, अब बेबी जरा आराम कर ले, देख रहे हैं ना कितनी उलझी हुई बैठी है। जमरूद फौरन चौंकिनी हुई और लबों पर बज़ाहिर मुस्कुराहट सजाकर अनिल से इजाजत चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग जाएं, मैं भी अपने काम से निकलता हूं। अंदर ही अंदर दांत किचकिचाते अनिल कुमार ने भी इखलाक से जवाब दिया। फिल्मी हीरोइन बनने के लिए आने वाली लड़कियों को शीशे में उतारने और अपने दाम में फंसाने का हुनर वो खूब जानता था। ऊपर वाले ने उसे अच्छी शख्सियत दी थी और टिप टॉप से रहना भी उसे आता था, इसलिए कभी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ा। अगर कोई लड़की उसकी शख्सियत और चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में नहीं फंसती थी तो धौंस और धमकी से भी काम चल जाता था, क्योंकि वो एक कामयाब फिल्म मेकर था और फिल्मी दुनिया में राज करने की ख्वाहिशमंद कोई लड़की उसके साथ काम करने का मौका गंवाना नहीं चाहती थी। चांदबानों के सिलसिले में उसे फकत इसलिए एहतियात से काम लेना पड़ रहा था कि भाटिया सेठ की तरफ से उसका ख्याल रखने की खुसूसी हिदायत दी गई थी और वो नहीं चाहता था कि भाटिया से बिगाड़ करे। चनाचा राल टपकने के बावजूद खुद को बांध कर रखने पर मजबूर था। बहुत बदमाश आदमी है ये अनिल कुमार, इससे बहुत बचकर रहना होगा तुम्हें। वो दोनों ड्रेसिंग रूम में वापस आई तो वहां की तन्हाई से फायदा उठाकर जमरुद ने अपने गैरात का इजहार किया। चांदबानो खामोशी से अपने जेवरात उतारने लगी। चालाक आदमी हमें फिल्म में किरदार की पेशकश करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। एक जमाना देखा है हमने, आदमी की आंखें देखकर उसके अंदर का हाल तक जान लेते हैं। हमें उल्लू बनाने चला था, जैसे हम तो उसकी चालबाजी को समझ ही नहीं सकते। हम काम करने की हामी भर लेते तो ये हमें यहाँ काम में उलझाता और तुम्हें साथ लेकर शिमला चल पड़ता। पर हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी जो ऐसे हथकंडों में आ जाए। जमरुद बोलती जा रही थी और वो धीमे सुरों में गुनगुनाते हुए मुगल शहजादी के गेटअप से निजात हासिल कर रही थी। उसे शहजादी बनने का कोई शौक नहीं था, वो तो अपने मन मंदिर में बसे देवता की दासी बनकर रहने में भी खुश थी और उस दासी के लिए इतना ही काफी था कि वो उन फिजाओं में पहुंच जाएगी जहां उसके दिल का शहजादा मौजूद है। हेलो। ब्राउन पैंट के साथ चेकदार बुशर्ट पहने फारूक मुलाजिम कृष्ण से बात कर रहा था कि सीढ़ियां उतरती बिमला ने बुलंद आवाज में उसे मुखातिब किया। सुबह खैर, फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा। आज नाश्ते की मेज पर बिमला उनके साथ नहीं थी, बल्कि उसने कल दोपहर और रात में भी उनके साथ खाना नहीं खाया था। मुलाजिम ने इस बारे में सिर्फ इतनी खबर दी थी कि वो अपने कमरे में आराम करी है। दोनों टाइम मुलाजिम को खाने की ट्रे लेकर उसके कमरे की तरफ जाते हुए अलबत्ता सभी ने देखा था, और आज भी जब वो नाश्ते में उनके साथ शरीक नहीं हुई तो यही सोचा था कि वो नाश्ता अपने कमरे में ही करेगी। वो यहाँ उनके लिए नहीं आई थी और न ही वो उसके मेहमान थे, इसलिए उसके किसी ऐसे रवैये पर शिकवा शिकायत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कहाँ की तैयारी है? उसने फारूक के पैरों में घरेलू इस्तेमाल के स्लीपर्स के बजाय ब्राउन जूते देखकर पूछा। बस जरा पोस्ट ऑफिस तक जाना है। कृष्ण से उसी का पता समझ रहा था। कुछ पोस्ट करवाना था तो कृष्ण को दे देते, ये जाकर पोस्ट करवा देगा। नहीं, मैं खुद जाना चाह रहा था, इस बहाने थोड़ा सा शिमला भी देख लूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ चलिएगा, मैं भी बाहर घूमने जा रही थी। मैं आपको थोड़ा नहीं बहुत सारा शिमला दिखा दूंगी, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं ब्रेकफास्ट ले लूं फिर निकलते हैं, जल्दी तो नहीं है ना आपको? बिमला की पेशकश अच्छी थी इसलिए उसने इनकार नहीं किया। आप आराम से नाश्ता करें, मुझ जैसे बेकार आदमी को भला क्या जल्दी होगी, दिन रात आराम के अलावा यहाँ है क्या काम? तो बहुत बेजार लग रहे हैं आप। बिमला ने डाइनिंग चेयर संभाली और उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। उस वक्त वो बहुत तरोताजा लग रही थी। स्याह पतलून पर पहनी सुर्ख जर्सी उसकी गंदुमी रंगत पर जच रही थी। इस उलझे में आज वो फिर कोई कॉलेज गर्ल महसूस हो रही थी। उसकी सरदर्द से बिल्कुल नहीं लगता था कि वो बेवा है।
آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے بملا نے پوچھا۔ بملا کے ناشتے کے علاوہ ملازم فاروق کے سامنے پھلوں کا تازہ رس کا گلاس رکھ کے گیا تھا۔ ملازم کو یہ کیتھرائن کی ہدایت تھی کہ فاروق کو زیادہ چائے کافی نہ دی جائے اور خاطر کرنا مقصود ہو تو جوس پیش کیا جائے۔ وہ دونوں ٹی وی پر کوئی فلم دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور شاید اسی کے انتظام میں مصروف ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں ان کے پروگرام کے مطابق فلم دیکھنے دیں اور آپ میرے ساتھ میرے پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ میرے شامل ہونے سے آپ کا اپنا پروگرام تو ڈسٹرب نہیں ہوگا؟ اگر اس بات کا ڈر ہوتا تو میں آپ کو آفر ہی نہیں کرتی۔ تو پھر چلیں؟ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے فاروق سے پوچھا۔ بالکل۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے باہر آئے تو کرشن گاڑی میں بڑا سا ہاٹ پاٹ اور پانی کا کولر رکھتا نظر آیا۔ بنگلے پر ڈرائیور سمیت گاڑی موجود تھی، لیکن بملا نے اپنی ہی گاڑی کا انتخاب کیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس نے فاروق کے لیے اپنے ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھنے کے بعد گاڑی آگے بڑھا دی۔ پہلے وہ پوسٹ آفس پہنچے۔ آپ اپنا لیٹر پوسٹ کر کے آئیں، میں یہیں آپ کا ویٹ کرتی ہوں۔ پوسٹ آفس کی پرانی سی عمارت کے سامنے گاڑی روک کر بملا نے کہا تو وہ اپنے ہاتھ میں موجود چمڑے کا چھوٹا سا بیگ لیے گاڑی سے اتر گیا۔ پوسٹ آفس کی سیڑھیاں چڑھ کر بیگ میں موجود 2 لفافوں کو پوسٹ کروانے میں اسے چند منٹ لگ گئے۔ اس نے اڈے کے سب ساتھیوں کے لیے ایک مشترکہ خط لکھا تھا جس میں اپنا تفصیلی احوال درج کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی فردن فردن خیریت دریافت کی تھی۔ شملہ سے واپسی کے بعد رپن حسب وعدہ اس سے فون پر رابطے میں تھا، لیکن 2-3 منٹ کی اس کال سے اس کے ساتھیوں کی وہ تشفی نہیں ہو سکتی تھی جو اس کے ہاتھ سے لکھے اس تفصیلی خط سے ہوتی، اس لیے اس نے خط کا تردد کیا تھا۔ دوسرا خط چاند بانو کے نام تھا۔ وہ یہاں آتے ہوئے اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ خط کے ذریعے اپنے احوال سے آگاہ رکھے گا۔ چنانچہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس خط کی بہت ضرورت تھی۔ کیتھرائن اسے زیادہ لکھنے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ اس سے ذہن پر زور پڑنے کا احتمال تھا، اس لیے اس نے وقفے سے دونوں خطوط مکمل کیے تھے۔ خط پوسٹ کرنے کے بعد وہ باہر آئے تو بملا اس کی منتظر تھی۔ اس کے بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کہاں چلنا پسند کریں گے آپ؟ شملہ میں کون سی جگہ پہلے دیکھنا چاہیں گے؟ جہاں مناسب سمجھے۔ میں تو پہلی دفعہ شملہ آیا ہوں اور یہاں کے قابل دید مقامات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا، لیکن آپ تو یقیناً شملہ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ وائی ناٹ؟ شملہ پورے ہندوستان میں میری سب سے فیورٹ جگہ ہے۔ جب بھی موقع ملے یہاں ضرور آتی ہوں۔ یہ میری ممی کی جنم بھومی بھی ہے۔ جس بنگلے میں ہم رہ رہے ہیں وہ میرے نانا نے ممی کو جہیز میں دیا تھا اور ممی نے میرے پیدا ہوتے اسے میرے نام کر دیا تھا۔ یہاں آ کر مجھے اس لیے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ شملہ کی خوبصورتی دیکھنے کے ساتھ ساتھ میں ممی کو بھی فیل کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں گھومتے پھرتے ہوئے ممی بھی میرے ساتھ ساتھ ہر جگہ موجود ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اداسی کے رنگ جھلکنے لگے۔ فاروق کو اس کی بات سن کر سمجھ آئے کہ اول ملاقات میں اس نے جو خود کو بنگلے کی مالکن قرار دیا تھا تو وہ دعویٰ ملکیت محض بھاٹیا کی بیٹی ہونے کے زوم میں نہیں تھا، وہ حقیقتاً اس بنگلے کی مالکن تھی۔ یہ کرائسٹ چرچ ہے۔ ایک قدیم عمارت کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے فاروق کو بتایا۔ عمارت خاصی پرانی لگتی تھی، لیکن یہ پرانا پن بس طرز تعمیر کی حد تک تھا، ورنہ عمارت کی حالت بہت عمدہ تھی۔ یہ چرچ 1850 میں بنایا گیا تھا۔ شملہ میں دیکھنے کے لائق جگہوں میں سے ایک ہے، لیکن میں ابھی آپ کو یہ نہیں دکھا رہی۔ ابھی ہم جاکھو مندر جائیں گے۔ جاکھو شملہ میں سب سے بلند مقام ہے اور ہم وہیں سے شملہ دیکھنے کی شروعات کریں گے۔ جیسا آپ پسند کریں، میں تو بس آپ کے ساتھ چل پڑا ہوں۔ اوہ، بڑے اوبیڈینٹ ہیں آپ۔ اتنا زیادہ تو نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھار فرما برداری اور تابعداری میں حرج بھی نہیں ہوتا۔ بملا کی توجہ ڈرائیونگ پر تھی، پھر اس نے ایک مقام پر گاڑی روک لی اور اطلاع دی، یہاں سے ہم پیدل اوپر جائیں گے۔ پھر وہ گاڑی سے سامان نکالنے لگی۔ ہاٹ پاٹ اور کولر کے علاوہ اس نے 2 چھڑیاں بھی نکال لی۔ فاروق جو اس کی پیروی کرتا ہوا گاڑی سے باہر نکل آیا تھا، کولر اور ہاٹ پاٹ اٹھانے لگا۔ نو، آپ صرف کولر اٹھا لیں، ہاٹ پاٹ میں خود اٹھاؤں گی۔ میری موجودگی میں خاتون سامان اٹھا کر چلیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اوہو، یہاں سے تکلفات کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم دونوں کو ایک ہاتھ میں اسٹک بھی پکڑنی ہوگی، اس کے لیے ایک فرد کے لیے اتنا بوجھ مناسب ہے، بملا نے کہا اور ایک چھڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ فاروق نے چھڑی تھام لی۔ ناؤ لیٹس گو۔ اپنی چھڑی اور ہاٹ پاٹ کو تھامنے کے بعد بملا بولی، یہ چھڑی ساتھ کیوں لی ہے؟ یہ اسٹک جاکھو ہل پر جانے والوں کے لیے بڑی کارآمد ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جاکھو 8000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ ہم جو راستہ پیدل طے کریں گے اس پر چڑھتے ہوئے اگر کہیں کوئی مشکل پیش آئی تو اسٹک سے سپورٹ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی اسٹک بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کیا مطلب؟ ہمیں جاکھو پر موجود اچکوں سے نمٹنے کے لیے ان اسٹکس کا استعمال کرنا پڑے گا، ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ فاروق حیران ہوا، وہاں واقعی اچکے ہوتے ہیں؟ کاؤنٹلیس، آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ تو کہ یہاں کی انتظامیہ انہیں کچھ نہیں کہتی؟ یہ تو سیاحتی مقام ہے اور یہاں ایسی صورتحال کا ہونا خود حکومت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اچکوں کے ڈر سے سیاح یہاں آنا بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ او نو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیاحوں کو خود بھی وہ اچکے اچھے لگتے ہیں۔ فاروق خاموش ہو گیا۔
اصل صورتحال سمجھ میں نہ آنے کے باوجود وہ اتنا سمجھ چکا تھا کہ اس بات میں کوئی رمز ہے اور حقیقت خود کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اب وہ اس مسئلے پر سوچنے کے بجائے راستے پر توجہ دے رہا تھا۔ دیودار اور چیڑ کے درختوں کے درمیان سے گزرتا یہ راستہ آنکھوں کو بھلا لگ رہا تھا۔ اصل میں شملہ میں جس طرف بھی نکل جاؤ خوبصورتی ہی خوبصورتی تھی۔ یہ اور بات کہ وہ یہاں آمد کے بعد آج پہلی بار باہر نکلا تھا، کیونکہ انہیں چڑھائی چڑھنی تھی، اس لیے تھوڑی دیر میں ہلکا ہلکا پسینہ آنے لگا۔ فاروق اچھے اسٹیمنا کا مالک تھا، لیکن بیماری نے اسے متاثر کیا تھا۔ بہرحال صورتحال اتنی بھی خراب نہ تھی کہ اس کے لیے اس راستے پر چلنا ناممکن ہوتا۔ وہ بملا سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ذرا رک کر پانی پی لیتے ہیں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، بملا نے کہا تو اس نے اپنے قدم روک لیے۔ وہ دونوں ایک درخت کے تنے کے ساتھ آ بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد دونوں نے اپنا اپنا رومال نکال کر پسینہ خشک کیا۔ پھر بملا نے اپنے بڑے سے پرس سے گلاس نکالا۔ پلاسٹک کا بنا یہ گلاس شوق سرخ رنگ کا تھا۔ آپ کو پانی دو؟ پہلے آپ پی لیجئے، آپ کو پیاس لگی تھی۔ بملا نے خود پانی پینے کے بعد فاروق کی طرف بڑھا دیا۔ فاروق گلاس منہ کی طرف لے کے جا رہا تھا کہ بملا نے قریب رکھی چھڑی پھرتی سے اٹھا کر ہوا میں چلائی۔ فاروق نے اپنی پشت پر قے قے کی آواز سن کر پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک بندر تھا جو چھڑی کی ضرب کھا کر ان سے دور جا رہا تھا۔ اگر میں ہوشیار نہ ہوتی نا تو یہ آپ کے ہاتھ سے گلاس اچک کر لے جاتا، بملا نے شوخی سے کہا تو فاروق چونکا۔ یعنی بملا اب تک اسے جن اچکوں سے ڈرانے کی کوشش کرتی رہی تھی وہ یہ بندر تھے۔ اوہ، تو یہ ہیں آپ کے وہ سو کالڈ اچکے؟ جی ہاں، اور انہیں معمولی مت سمجھیے گا، بہت تیز ہوتے ہیں، پل بھر میں انسان کے ہاتھ کی چیز لے کر غائب ہو جاتے ہیں۔ بس چیز انہیں پسند آنے کی بات ہوتی ہے۔ بٹوا، چشمہ، ٹوپی، کچھ بھی اچانک آپ کے قبضے سے نکل سکتا ہے اگر آپ ہوشیار نہ ہو تو۔ بڑے تیز ہے یہ بندر۔ فاروق نے مسکرا کر دوبارہ پیچھے مڑ کے دیکھا۔ گلاس چھیننے میں ناکام ہو جانے والا بندر کچھ آگے جانے کے بعد رک گیا تھا۔ یہ ہنومان جی کی فورس ہے، انہیں ہلکا مت لیجیے گا۔ فاروق ہنس کر رہ گیا۔ ہندو مذہب میں ہنومان اور ان کے بندروں کا کتنا گہرا تعلق تھا اس بات کا اسے بھی علم تھا۔ چلو تمہاری کچھ خاطر کرتے ہیں۔ اب بملا بندر سے مخاطب تھی۔ ہاٹ پاٹ کھول کر اس نے اس میں سے ایک کچوری نکالی اور بندر کی طرف اچھال دی۔ وہ فوراً اسے اٹھانے کے لیے لپکا۔ اچانک ہی 2-3 مزید بندر بھی وہاں آ گئے۔ بملا نے ان کی طرف بھی کھانے کی اشیاء اچھالی، پھر بولی اب چل پڑے ورنہ راستے میں گھر لیں گے ہمیں۔ فاروق نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا۔ ان کا سفر پھر شروع ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے کئی بندروں کو دیکھا لیکن وہ دور دور ہی رہے اور ان کے نزدیک نہیں آئے۔ بملا راستے میں اسے پہاڑی اور مندر کے بارے میں معلومات فراہم کرتی رہی۔ وہ سنتے ہوئے چپ چاپ چلتا رہا۔ چلتے چلتے اس کے سر میں درد کی ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھنے لگی لیکن اس نے پرواہ نہ کی اور نہ ہی چہرے سے تکلیف کا اظہار ہونے دیا۔ بالآخر وہ جاکھو مندر تک پہنچ گئے۔ بلندی پر بنے اس مندر کے پس منظر میں دیودار اور چیڑ کے درختوں کی موجودگی نے منظر کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ مندر کے اطراف میں ہنومان کے عقیدت مندوں کے علاوہ چند انگریز جوڑے بھی دکھائی دے رہے تھے جو یقیناً صرف تفریح کے خیال سے وہاں آئے تھے۔ ویسے اس نے سن رکھا تھا کہ انگریزوں کو تاریخی عمارتیں اور نوادرات دیکھنے کا بے حد شوق ہوتا ہے۔ بملا انگریزی لباس میں تھی لیکن وہ ان کی طرح یہاں صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں آئی تھی، اسے ہنومان جی کی پوجا بھی کرنی تھی۔ چنانچہ وہ مندر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ فاروق اپنی جگہ رکا رہا اور احاطے میں ہی ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سر کی تکلیف میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھتا تو سکون محسوس ہوتا، لیکن سارا سامان اس کے تحویل میں تھا اور ہنومان جی کے بندروں کی فورس کا کچھ بھروسہ نہ تھا، اس لیے وہ چوکنا بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ وہاں موجود افراد میں چند ایسے جوان جوڑے بھی شامل تھے جنہیں دیکھتے احساس ہو جاتا تھا کہ وہ نوبہاتا ہیں اور شملہ ہنی مون منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہی جدا تھی۔ من پسند ساتھی کے مل جانے کی خوشی چہروں سے چھلکی پڑتی تھی۔ ایسے منظر کو دیکھ کر اسے جولیٹ کا خیال نہ آتا، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ بملا کے پکارنے پر وہ بڑبڑا کے چونکا۔ کیا آنکھیں کھول کر سو رہے تھے؟ بملا نے ہنس کر پوچھا، لیکن اس کی ہنسی میں کچھ پھیکا پن تھا جسے فاروق نے فوراً محسوس کر لیا اور فکر مندی سے بولا کیا بات ہے، آپ کچھ اداس لگ رہی ہیں؟ بس ایسے ہی۔ نہیں، بس ایسے ہی تو نہیں، کچھ تو ہے، اگر مناسب سمجھے تو بتا دیں۔ کچھ خاص نہیں، اندر مندر میں ممی کی ایک پرانی جاننے والی مسز شیکھر مل گئی تھی، انہیں کسی سے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کا پتہ لگ گیا تھا۔ اب میری تو مجھ سے افسوس کرنے لگی، لیکن افسوس کم کیا اور تنقید زیادہ کہ میں ایک ودوا کے بجائے شوخ اور ماڈرن لڑکی کے روپ میں کیوں نظر آ رہی ہوں۔ پتہ نہیں دوسروں کو جینے کا حق کیوں نہیں دیتے، خاص طور پہ عورت کو۔ اگر میرا پتی مر گیا تو اب کیا مجھے بھی جیتے جی مر جانا چاہیے اور جیون کی ہر خوشی سے منہ پھیر لینا چاہیے؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ جانے دیجئے، یہاں کا تو رواج ہے، آپ کے یہاں ذرا زیادہ اور ہمارے یہاں ذرا کم۔ بیوہ عورت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے، پر آپ تو پڑھی لکھی اور بہادر خاتون ہیں، آپ لوگوں کو ایسی باتوں کا اثر نہیں لینا چاہیے۔ یو آر رائٹ، چلے آئیں، میں آپ کو یہاں کچھ اور خاص چیزیں دکھاتی ہوں، پھر ہم لنچ کریں گے۔
اپنی خراب ہوتی طبیعت کے باوجود فاروق اس کی دلجوئی کے لیے کھڑا ہو گیا. ویسے بھی یہاں آنے تک کے بعد اس جگہ کو وہ اچھی طرح نہ دیکھنا بے وقوفی ہوتی. بملا اس کے آگے آگے چل رہی تھی. ایک اونچے چبوترے پر بنے ہنومان کے مجسمے کو دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا اور آگے بڑھ گئی. لمبی دم والے ہنومان جی اپنی سینا کے اچھلتے کودتے شریر سپاہیوں میں گھرے ساکت کھڑے تھے. بملا اسے اپنے ساتھ مندر سے کافی آگے لے آئی. اس جگہ پر درخت زیادہ نہیں تھے اور بلندی میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا کہ ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگائیں اور نیچے دیکھیں. اس کے حکم کے مطابق اس نے دوربین آنکھوں سے لگا کر نیچے دیکھا. منظر سمٹ کر فاروق کی آنکھوں کے قریب چلایا اور وہ دور تک پھیلے منظر کو خوشگوار احساسات کے ساتھ دیکھ رہا تھا. سبزہ اور اس سبزے کے درمیان فاصلے فاصلے سے موجود رنگین چھتوں والے گھر آنکھوں کو بہت بھلے لگ رہے تھے. اب وہ دائیں طرف بھی دیکھیں. فاروق نے دوربین کا رخ ادھر کر دیا. یکدم ہی اس کی آنکھوں میں ایک بے پناہ خوبصورت منظر اتر آیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمالیہ ہے. فاروق زبان سے مزید کچھ کہے بغیر برف پوش ہمالیہ کی چوٹی کا نظارہ کرتا رہا. جب بھی میں یہاں آؤں ہمالیہ کو دیکھے بغیر واپس نہیں لوٹتی، بملا نے کہا تو فاروق نے ذرا چونک کر دوربین اس کی طرف بڑھا دی. جاکو ہل پر کھڑے ہو کر ہمالیہ کو دیکھنے کا تجربہ واقعی بہت خوش کن تھا. جب بملا بھی اپنے شوق کی تکمیل کر چکی تو انہوں نے مندر کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا. مندر کے احاطے میں ایک جگہ چن کر بملا نے لنچ کا فیصلہ کیا. یہ کھا کر دیکھیے، شملہ مرچ اور پنیر سے بنائی ہوئی یہ شملہ کی ایک روایتی ڈش ہے. فاروق نے اس کی پیشکش پر ایک نوالا منہ میں رکھا. ڈش یقیناً اچھی رہی ہوگی لیکن وہ اس کا ذائقہ محسوس کرنے سے زیادہ اس کوشش میں مبتلا تھا کہ منہ میں رکھے نوالے کو حلق سے نیچے اتار سکے. ہلکے ہلکے ٹیسوں سے شروع ہونے والا درد ایک دم بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا. لنچ کے بعد ہم جنگل میں چلیں گے، وہاں جا کر بہت اچھا لگتا ہے. میں اکیلی ہوں تو اس طرف جانے کی ہمت نہیں کرتی اور کوشش کرتی ہوں کہ یہاں سے ہی کسی فیملی کو دوست بنا کر اپنے ساتھ چلنے پر راضی کر لوں. پہلے ممی اور میں جنگل میں ضرور جاتے تھے، ان کے بعد میں اکیلی شملہ آتی ہوں تو بائی چانس ہی جنگل کی طرف جا پاتی ہوں. رغبت سے لنچ کرتے ہوئے بملا اس کو بتا رہی تھی. خوب چلنے کی وجہ سے اس کی بھوک چمک اٹھی تھی اور اس نے محسوس نہیں کیا تھا کہ فاروق کچھ سست پڑ رہا ہے. اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے فاروق نے بھی اپنی طبیعت خرابی کا ذکر نہیں کیا اور یوں ہی دکھاوے کے لیے وقفے وقفے سے چھوٹے چھوٹے نوالے منہ میں ڈالتا رہا. لگتا آپ کو کھانا پسند نہیں آیا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے ناشتہ خاصا بھاری کیا تھا اس لیے اس وقت بھوک محسوس نہیں ہو رہی. اتنا چلنے کے بعد تو پتھر بھی ہضم ہو جاتا ہے، دیکھیں نا میں کیسے ندیدوں کی طرح کھا رہی ہوں. آپ نے ناشتہ بھی تو چڑیا جیسا کیا تھا، اس کے بعد تو بھوک لگ نہیں تھی. فاروق نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن درد کی ایک تیز لہر نے اس کی مسکراہٹ کو جھپٹ لیا. اس پل بملا کی توجہ اسی کی طرف تھی. وہ چونک گئی. واٹ ہیپن مسٹر فاروق، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی بس ذرا سر میں درد ہو رہا ہے. مائی گاڈ، مجھے لگتا ہے آپ کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں، آپ جنگل میں گھوم لیں تو پھر ہم واپس چلتے ہیں. میں واپس لوٹ کر دوا لے لوں گا تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا. نہیں بالکل بھی نہیں، ہم ابھی واپس چل رہے ہیں. مجھے آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی ہے. لیکن آپ کو جنگل میں گھومنا تو رہ جائے گا. اوہو، جنگل میں گھومنے کے لیے دوبارہ بھی آ جا سکتا ہے. وہ بہت پھرتی سے سب کچھ سمیٹ کر کھڑی ہو گئی. اس بار فاروق نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا. اسے واقعی اچھی خاصی تکلیف ہو رہی تھی. واپسی کا سفر انہوں نے نسبتاً تیزی سے طے کیا، درمیان میں رکے بھی نہیں. کب سے ہو رہا ہے آپ کے سر میں درد؟ آپ کو مجھے بتانا تو چاہیے تھا. وہ دونوں جب گاڑی میں سوار ہوئے تو بملا نے انگریشن میں چابی گھماتے ہوئے خفگی سے کہا. وہ جواب میں کچھ نہ بولا. بنگلے تک کا سفر بہت تیزی سے طے ہو گیا. یہاں کیتھرائن اور گولوس کے منتظر تھے. کہاں چلے گئے تھے آپ؟ آپ نے تو مجھے صرف پوسٹ آفس جانے تک کا بتایا تھا. کیتھرائن نے شکوہ کیا. انہیں میڈیسن دو سسٹر، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مزید سوال جواب کا موقع دینے کے بجائے بملا نے تیز لہجے میں اطلاع دی تو کیتھرائن چوکینی ہو گئی اور فوراً ہی پیشہ ورانہ مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فاروق کو چیک کرنے لگی. معائنہ کرنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ صرف گولی اثر نہیں کرے گی بلکہ انجیکشن بھی دینا پڑے گا. تمام ضروری دواؤں کا ذخیرہ وہ لوگ ساتھ ہی لائے تھے. کیتھرائن نے ڈاکٹر سے خصوصی بریفنگ بھی لی تھی، اس لیے اسے اچھی طرح علم تھا کہ کس صورت میں کیا کرنا ہے. اس کی کوششوں کے اثر سے فاروق آدھے گھنٹے بعد اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہا تھا. صبح میرے ساتھ نکلے تو اچھے بھلے تھے، پھر اچانک ہی پتہ نہیں طبیعت کیسے خراب ہو گئی. کیتھرائن لیونگ روم میں واپس آ کر بیٹھی تو بملا نے ہاتھ ملتے ہوئے بتانا شروع کیا. اچانک طبیعت خراب نہیں ہوئی ہوگی. مسٹر فاروق کو عادت ہے کہ کم تکلیف ہے تو اسے برداشت کرتے رہتا ہے، اسی چکر میں تکلیف بڑھ جاتی ہے. کیتھرائن نے اداسی سے کہا. فاروق کی تکلیف کو بالکل ایسے ہی محسوس کر رہی تھی جیسے وہ اس کا سگا بھائی ہو. یو آر رائٹ، ایسا ہی ہوا ہوگا. وہ تو میں نے خود فیل کر لیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، لیکن کوشش کے باوجود واپس آنے میں ٹائم لگ گیا. بملا کو افسوس تھا کہ اس کی تفریح خراب نہ کرنے کے چکر میں فاروق نے اپنی تکلیف اس سے چھپائی تھی. آپ لوگ گئے کہاں تھے ویسے؟ جاکو ہل.
شملہ میں سب سے بلند مقام ہے. پیدل اوپر آنے اور جانے میں خاصا ٹائم لگتا ہے. او آئی سی. تبھی تو مسٹر فاروق کی طبیعت بگڑی. یوں تو وہ فزیکلی بالکل فٹ ہے، لیکن سر کی چوٹ ایسی نوعیت کی ہے کہ ڈاکٹر نے زیادہ جسمانی مشقت سے بھی منع کر رکھا ہے. اصل میں انسان کا دماغ ہی تو ہے جو پوری جسم کا کنٹرول سنبھالے ہوتا ہے. بلندی پر چڑھنے سے زیادہ انرجی خرچ ہوتی ہے اور آکسیجن کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، لیکن بلندی پر جاتے ہوئے فضا میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے. مسٹر فاروق کو آکسیجن کی کمی نے متاثر کیا ہے. اگر تم فیل کرو کہ کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتانا، ہم کسی اچھے ڈاکٹر سے رائے لے لیں گے. یہاں میری جان پہچان کے 1-2 اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں. بملا بنا غلطی کے خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی، اس لیے فکر مند تھی. ڈونٹ وری میڈم، مسٹر فاروق بہت اسٹرانگ ول پاور والے آدمی ہیں، وہ جلد ریکور کر لیں گے. کیتھرائن نے اس کو تسلی دی. چاند بانو نے پتہ نہیں کون سی بار سادہ سے صفحے پر تحریر وہ چند سطری خطوط پڑھا جو اسے آج ہی ملا تھا، اور جس میں فاروق نے اپنی خیریت اور شملہ کی خوبصورتی کے مختصر سے تبصرے کے علاوہ اس سے اس کا حال احوال دریافت کرنے کے سوا کچھ نہیں لکھا تھا. لیکن وہ یوں خوش تھی جیسے کوئی محبت نامہ پڑھ رہی ہو. اس کے لیے اتنا خیال ہی بہت کافی تھا کہ فاروق دور جا کر بھی اسے نہیں بھولا، اور اس نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے اس کے نام علیحدہ سے خط لکھ بھیجا ہے. کیا بات ہے بنو، آج کمرے سے باہر نہیں نکلی؟ کہیں ابھی سے بڑے ہیرونوں والے نخرے تو نہیں آگا مزاج میں کہ اپنے ساتھ والیوں سے ملنا بھی گوارا نہیں؟ اچانک کاجل دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی اور شکوہ کیا. اللہ نہ کرے جو ہم میں ایسے نخرے ہیں. ویسے بھی ہم کون سا اپنی خوشی سے فلمی ہیروئن بننے پر راضی ہوئے جو اس بات پر غرور کریں گے؟ ہمارے لیے تو بس یہ سب ایک آزمائش ہی ہے. اگر آپ سب لوگوں کا اتنا اصرار نہ ہوتا تو ہم کبھی اس کام کی حامی نہ بھرتے. ہم کیا اور ہمارا اصرار کیا؟ یوں کہو نا کہ ان کے کہنے پہ راضی ہوئی تھی. ان کا کہنا ہم بھلا کیسے ڈال سکتے تھے؟ لگتا انہوں نے محبت نامہ بھیجا ہے. کاجل نے فوراً اس کے ہاتھ میں موجود خط کا نوٹس لیا. کیا لکھا ہے؟ خود پڑھ کے دیکھ لو. چاندبانو نے خط اس کی طرف بڑھا دیا. کاجل نے جلدی جلدی تحریر پر نظر دوڑانے لگی. زمرد بائی کے کوٹھے کی لڑکیوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا تھا اور شعرا کا کلام خاص طور پر پڑھنے کے لیے دیا جاتا تھا، کیونکہ زمرد بائی کا کہنا تھا کہ جو شعر کو پڑھنا اور سمجھنا نہیں جانتا وہ اسے روح کی پوری گہرائی سے گا بھی نہیں سکتا. سو یہاں لڑکیوں کی تعلیم کا خصوصی انتظام تھا اور انہیں اساتذہ کا کلام پڑھایا جاتا تھا. میری طبیعت اچھی ہے، شملہ کا موسم بہت خوشگوار ہے، تم اپنا احوال سناؤ. لو بھلا یہ کیسا محبت نامہ ہوگا؟ محبت نامہ تو اسے تم نے قرار دیا تھا، ورنہ تو ایک سادہ سا خط ہے یہ. وہ تو ہمیں تمہارے چودھری کے چاند کی طرح دمکتے چہرے کو دیکھ کر گمان ہوا تھا. کاجل نے منہ بنایا. ہمیں تو وہ ہوا بھی پیاری ہے جو ان کو چھو کر آ جائے. یہ تو پھر ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط ہے. چاندبانو نے اس سے خط لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا. اللہ اللہ، ایسا عشق! عشق کے سمندر میں اتنی گہرائی تک مت اترو چاندبانو، یہ سمندر تمہیں ڈبو دے گا. واللہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم اسے اپنی خوش نصیبی سمجھیں گے. اس کو تمہاری باتوں سے تو مجھے خوف آ رہا ہے. تو چھوڑو نا، جانے دو ان باتوں کو، اور یہ بتاؤ کہ ہمارے سفر کی تیاری کہاں تک پہنچی؟ تم گئی تھی نا خریداری کے لیے ساتھ میں؟ اس نے خود ہی موضوع بدل دیا. انل نے حسب فرمائش زمرد بائی اور اس کے لیے گاڑی بھجوا دی تھی کہ وہ جا کر اپنی مرضی کی خریداری کرائیں. آج چاند بانو کا کوئی سین شوٹ نہیں ہونا تھا، اس لیے اس کی چھٹی تھی، اور اسی لیے انل نے بھی آج گاڑی بھجوا دی تھی. لیکن زمرد بائی نے اسے خریداری کے لیے اپنے ساتھ بازار لے جانا مناسب نہیں سمجھا تھا. اگرچہ وہ برقعوں میں خود کو چھپا کر بازار جایا کرتی تھی، لیکن زمرد بائی کے خیال کے مطابق مستقبل کی ٹاپ ہیروئن کا بازاروں میں یوں پھرنا اس کی شان کے خلاف تھا. چنانچہ وہ کاجل کو اپنے ساتھ لے گئی تھی. کاجل کو اس کی پسند ناپسند کا اچھی طرح علم تھا، اس لیے اسے کوئی خاص فکر بھی نہ تھی. بڑی جلدی خیال آ گیا آپ کو خریداری کے بارے میں پوچھنے کا؟ اتنی دیر ہوئی، بننے میاں سے پیغام بھجوایا تھا کہ ہال میں آ جاؤ. سب وہی جمع تھے اور تمہارے ساتھ مل کر سارا سامان دیکھنا چاہتے تھے. ہاں ہم بس ذرا مصروف تھے. چھٹی کے دن مصروف رہنے دو، میں سب سمجھتی ہوں. تمہارے ساتھ والے کو یہ گمان گزرے گا کہ تم مغرور ہو گئی ہو اور ہیروئن بننے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف میں سمجھتی ہوں، باقی سب کو تمہارے من کی خبر نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے. محبت ایک ایسا مقدس راز ہے جو دل میں ہی دفن رہے تو اچھا ہوتا ہے. لوگوں کی زبان پر آنے کے بعد یہ جذبہ تماشا بن کر رہ جاتا ہے. آئندہ ہم احتیاط کریں گے. وہ خط کا کاغذ طے کر کے لفافے میں رکھنے لگی. فاروق صاحب کو اس خط کا جواب تو دو گی نا، اور اس میں اپنے شملہ پہنچنے کی خبر بھی دو گی کیا؟ ارادہ تو نہیں ہے. کیا خیال ہے، انہیں اطلاع دینی چاہیے کیا؟ مت دو اطلاع، اچانک پہنچ کر ان کے تاثرات دیکھنا. ہم بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہے ہیں. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. وہ جیسے تصور کی آنکھ سے فاروق کا حیران چہرہ دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی. اس پل اس کے چہرے پر اتنے رنگ تھے کہ کاجل نے نظر لگ جانے کے ڈر سے اپنی نظریں ہٹا لی اور کھڑے ہوتے ہوئے بولی،
چلو آؤ، چل کر سب کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ چاند بانو نے خط اپنے تکیے کے نیچے احتیاط سے رکھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کی چال کے متوالے پن میں آج ہونے والی آدھی ملاقات کی سرشاری بھی شامل تھی۔